अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। शहर के अंदर अगर हम बात करें बहुत सारे माफियाज हैं, मगर एक माफिया ऐसा है जो कि पानी को बेचता है और इस कदर बेचता आ रहा है कि उसने इंतहा कर दी है। एक आम शहरी जो बूंद बूंद को तरसता है, उसकी जगह एक तरफ माफिया खड़ा होता है और माफिया ने ये वाटर बोर्ड्स की लाइन थी जिसके अंदर जो है वो अपने कनेक्शंस गैर कानूनी तौर पे लगाए और उसको फ़रोख्त करना शुरू किया। अब माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। पुलिस, रेंजर्स मुश्तरका तौर पे ऑपरेशन में हिस्सा लेती हैं और साथ साथ वाटर कॉरपोरेशन अब तक 300 से ज़ायद छोटे बड़े गैर कानूनी तौर पर कायम जो वाटर हाइड्रेंट्स थे उसको जो है वो पकड़े जा चुके हैं और साथ साथ बाकायदा सुरंग की सुरंग निकल रही हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये सिलसिला क्या चल रहा था। इसी हवाले से तफसीलात हम जानते हैं, मामलात क्या चल रहे हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीईओ वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। बहुत बड़े पैमाने पे ये माफिया सामने आया है। लास्ट टाइम जो कार्रवाई बड़ी हुई उसमें सुरंग निकली, मतलब किस लेवल पे काम चल रहा था, अब तक क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने मुल्जिमान कोई गिरफ्तारी हुई है, मुकदमात कितने हुए, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को पिछले 2 महीने से इन इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ काम कर रहा था और हमने ये कार्रवाई 29 तारीख को की, जो कि सुखन का इलाका है जो लेबर स्क्वायर के पास। वहाँ कोई हमें 6 लाइनें 4 इंच डाया की मिली और वहाँ जब हमने उसको मज़ीद ट्रेस किया तो पता चला ये कि खुफिया कमरे में जा रही थी और वो एक सुरंग से होती हुई जा रही थी बाकायदा। तो जब हमने इसको मज़ीद ट्रेस किया तो पता चला यहाँ पे मज़ीद टैंक्स बनाए गए हैं और वो टैंक्स जो हैं फर्दर आगे पंप्स की सूरत में पानी को आगे लेके जा रहे थे, जो कि बहुत बड़े टैंक जो कई लाख गैलन के टैंक थे उसके अंदर पानी शिफ्ट किया जाता था। तो अगर मैं ये ये कहूँ मैं आपको सलाउद्दीन साहब कि ये अपना एक प्राइवेट सेटअप पूरा का पूरा इतने बड़े पैमाने पे तैयार था तो गलत ना होगा? जी ये प्राइवेट सेटअप ही था। मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो इसको बनाया गया वो तकरीबन कोई 10 साल पहले बनाया था, ओह माय लेकिन गॉड। जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसके अंदर सुरंग बना के बाकायदा थर्स्ट बोरिंग करके उनमें पाइप्स ऐसे डाले गए जिसको मुख्फी रखा गया और उसके ऊपर एक सर्विस स्टेशन बना दिया गया पक्का फर्श बना के, ओके। ताकि कि कोई बंदा जो है इसको एक्सपोज ना कर सके। तो ये आम हालात में तो कोई एक्सपोज कर ही नहीं सकता था। उसके ऊपर बाकायदा तौर पे उसकी ऊपर जमीन पे एक पूरा का पूरा सर्विस स्टेशन चल रहा था, जी जबरदस्त। जी जी, सर्विस स्टेशन को हमने एक्सपोज किया। पहले हमने उसको देखा, नीचे कुछ हमारे मजदूर थे उनको नीचे भेजा गया। उन्होंने जब जब सुरंग में अंदर जाके, जिसमें ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है, तो अंदर जाके उन्होंने वहाँ से बोरियां निकाली, उन बोरियों को एक्सपोज किया तो पता चला वो एक दीवार आ गई। फिर उस दीवार को ट्रेस करने में ज़मीन के ऊपर काफ़ी टाइम लगा हमें, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम टीम को इसका एफर्ट जाता है, कराची वाटर सीवरेज सर इतने कॉरपोरेशन बड़े की। लेवल पे इतने और मुनज्जम था, आपको पता कैसे चला आपकी टीम को कि यहाँ पर कुछ इस तरह की गड़बड़ चीज हो सकती है? देखिए, सबसे पहले हमने इनके वाटर सैंपल्स लिए हाँ। और वो वाटर सैंपल्स बताते थे कि ये कोई रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ताज़ा पानी जो है वो आइदर मिक्स किया जा रहा है या मौजूद है, जिसमें टीडीएस लेवल जो है सिर्फ 628 आया। अगर आरओ का प्लांट चल रहा हो तो उसका टीडीएस लेवल तो हज़ारों में आता है। ओके। जी तो अब सलाउद्दीन साहब जब आप गए, इसकी डेप्थ कितनी, जो तस्वीर हमारे सामने आई हैं उसमें तो बाकायदा पूरे पूरे मजदूर उतरे हुए हैं, मतलब 10 साल से कितना गैलन यौमिया पानी चोरी होगा? कुछ हमें फैक्ट्स फिगर्स बताएंगे कि इस शहर के लोगों का पानी किस लेवल पे चोरी हो रहा था? हम ये जानना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें तकरीबन ये खुद कहते हैं कि हम 2 मिलियन गैलन का हमने प्लांट लगाया हुआ था। अच्छा, अगर 2 मिलियन गैलन पानी ये बेचते हैं और सिर्फ 2 रुपए से बेचते हैं पर डे, तो ये 4 मिलियन गैलन हो जाता है। और 4 मिलियन गैलन को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन ये 12 करोड़ का तो हो जाता है पानी एक महीने का। एक महीने और में 12 करोड़ रुपए? जी, और जब अगर इसको आप पानी को और मजीद फर्दर पूरे साल का लगाते हैं तो 1.4 बिलियन का हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किसको कैसे बेच रहे थे, लेकिन 10 साल बेचते बेचते तो उन्होंने 14-15 बिलियन का बन जाता है। बात ये
صلاح الدین صاحب یہ صرف ایک جگہ ہے, یہ ایک مقام ہے جہاں پر یہ اس نوعیت کا مافیا جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. شہر میں اب تک کتنے چھوٹے بڑے مافیاز اور ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, تھوڑا اس کے اوپر بھی تفصیلات شیئر کریں نا. دیکھیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس وقت 130 سے زیادہ ہائیڈرنٹس کو مسمار کر چکا ہے, اور کنیکشنز جو ہیں وہ تقریباً اتنے ہی زیادہ کنیکشنز جو ہیں 130 سے زیادہ کنیکشنز ہم ڈسکنیکٹ بھی کر چکے ہیں. اس وقت ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم جو ہماری ایف ٹی ایم کی لائنز ہیں, جو مین ٹرنک لائنز ہیں, ان میں یہ پنچرز کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے نیچے لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 100% وہ جگہیں جہاں پہ یہ کنیکشنز کے کا ہمیں شبہ ہے, ہم وہاں جا رہے ہیں اور ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور ان کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر رہے ہیں. صلاح الدین صاحب اس بہت کیس اچھا میں ہو بھی رہی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور بہت جلد ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کیونکہ سر پتہ ہے کیا مسئلہ ہے صلاح الدین صاحب, بات یہ ہے کہ ایک عام شہری جو ہے نا, جو بوند بوند کو ترستا ہے, جو ترستا آ رہا تھا, وہ ایک سوال اپنے ذہن میں ضرور اٹھاتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی گہری سرنگ اتنے بڑے لیول پہ منظم انداز میں اوپر جو ہے سروس اسٹیشن لگایا جاتا ہے, تو یہ کوئی نارمل آدمی کا تو کام نہیں ہے. تو یہ جو مافیاز ہیں اس تک پہنچ پا رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کہ ان کو جو اصل سرپرست تھے, جو اصل معاملات تھے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہے سندھ پولیس ہو یا پاکستان رینجرز ہو یا اور دیگر ادارے ہوں جو حساس ادارے بھی ہیں ہمارے, وہ ہماری بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں ایگزیکٹ انفارمیشن مل رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ آپ کے چینل کے توسط سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپریشن اب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو. بالکل بالکل. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عوام جہاں جہاں یہ پانی کا چوری ہو رہا ہے یا پانی کا چوری کا شائبہ ہے, میں ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے, تمام صارفین سے, کہ وہ ہمیں ضرور بتائیں. سر کس طرح بتائیں صلاح الدین صاحب, کوئی نمبر دینا, کوئی ایسی چیز دیں تاکہ لوگ, ایک عام آدمی آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے, لوگ تو پریشان ہیں اس پہ. جی بالکل. ابھی ہماری ایک کالز کا سینٹر ہم نے بنایا ہے جس کا نمبر ہے 0304 111 2482. اس نمبر پہ آپ لوگوں کو رابطہ کر کے ہاں دوبارہ بتا دیں صلاح الدین صاحب. 2482 سر ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں تاکہ ناظرین تک چیز چلی جائے. جی 0304 111 2482. ٹھیک ہے. اس نمبر پہ جہاں چوری ہو رہی ہو, جہاں یہ آپ لوگ تمام جو آپ کے ایگزیکٹوز ہیں وہ اس کو اٹینڈ کریں گے اور اس کے اوپر پھر ایکشن ہوگا. جی بالکل. اچھا صلاح الدین صاحب, ایک اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو شہری بھی سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں اتنے بڑا نیکسس جو ہے وہ آج اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا, نگراں حکومت ہے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کل پھر منتخب حکومتیں آئیں گی, کیونکہ پھر ایک الزام اب لگ رہا ہے, اور وہ یہ لگ رہا ہے, اور یہ شہریوں اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ کا حصہ بنا ہوا ہے, کہ اتنے بڑے مافیاز کا جو ان کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ نگراں حکومت کے دور میں ہو رہے ہیں. مگر پھر اگر منتخب حکومت آتی ہے تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ مافیاز پھر اسٹرانگ ہو جائیں. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نگراں حکومت ان کے خلاف ہے اور جو منتخب حکومت آئے گی وہ ان کو فیور کرے گی, مگر مافیاز ایسے کہاں مضبوط کیسے ہو جاتے ہیں کہ منتخب حکومتیں جو ہیں وہ اتنی آرام سے اس کو نہیں ڈیل کر پاتی؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ ایگزیکٹو پوسٹ پر ہیں؟ میں بتاتا ہوں. چلیں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو درستگی کر دوں. اس کی منتخب حکومت نے ہی یہ کارروائی کا آغاز کیا تھا. ہمیں تھوڑی سی پریشانی درپیش تھی, وہ یہ تھی کہ ہمیں جس طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سپورٹ اب حاصل ہوئی ہے وہ پہلے شاید اس طرح نہیں تھی. میں آپ کو یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو منتخب میئر ہونے جا رہے ہیں, جو اس وقت ہمارے چیئرمین بھی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, انہوں نے بہت اسپیسیفک ڈائریکشنز ہمیں دی تھیں کہ صلاح الدین ہمیں اس آپریشنز کو اس طرح سر انجام دینا ہے کہ کمپلیٹ ایریڈیکیٹ کرنا ہے تمام انلیگل ہائیڈرنٹس کو. دیکھیے ہم ان کو توڑتے آ رہے تھے لیکن وہ دوبارہ جڑ جاتے تھے. اس دوبارہ جڑ جانے کا جو ایشو تھا وہ اس لیے تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کی گرفتاری میں اور اس کے بعد ان کو مزید توڑنے میں شاید اس حد تک جو ہیں وہ آگے نہیں جاتے تھے جو اب اس وقت ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام انلیگل ہائیڈرنٹس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے, اور ان کے دوبارہ ہونے کا امکان اس لیے بھی کم ہے کہ ہم نے یہاں پہ جیو فینسنگ کی ہے,
اور اگر کوئی ٹینکر یا کوئی ادارہ اس کو چلانے کی کوشش کرے گا تو ہمیں اس کی انفارمیشن ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. اچھا سر، آخری دو سوال لے لیں بس. پہلا یہ سوال ہے آخری کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بیرسٹر بھی ہیں جو چیئرمین ہیں، اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہم بات کریں اگر، تو معاملہ یہ ہے مرتضی وہاب صاحب ادھر یقینی طور پہ آپ کی بات بھی ہوتی ہوگی، کیونکہ جو مقدمات ہو رہے ہیں اس پر قانون سازی ایسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر دفعہ بڑی معمولی سی ہوتی ہے، اس کو سزا نہیں ہوتی اور فوراً بیل لے کر آ جاتا ہے. تو بہت بڑے پیمانے کی چوری، بہت بڑے پیمانے کا یہ نیکسس ہے. اس سوال کا جواب دے دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ سزائیں مضبوط نہیں کریں گے، بہتر نہیں بنائیں گے سزاؤں اور سزا اور جزا کا عمل، تو ایک تو ملزم جو اس میں سہولت کار اور دیگر لوگ ہیں ان کو بآسانی چھوٹنے کے مواقع مل رہے ہیں. دوسرا یہ بتا دیے گا، کیونکہ بڑے بڑے ناموں کی بات ہوتی ہے تو سب سوائل کے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ انڈسٹریز کو بھی پانی نہیں مل رہا. کچھ احتجاج اندرونی طور پہ پانی جو آپ کے آپریشن ہوئے، کیونکہ سب سوائل کا پانی انڈسٹریز کو دیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد اب انڈسٹریز کو بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان دو سوالوں کا جواب دے دیں. جی پہلا آپ نے سوال کیا قانون سازی پہ. سزا کے حوالے سے، تو میں آپ کو بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ جو پچھلی منتخب حکومت نے ہی اس کو اپروو کروایا تھا، ان کی پوری ول تھی کہ جی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے اندر سزائیں مقرر کی جائیں، اور ایسی سزائیں جو کہ ڈیٹر کریں اس طرح کے ایکٹ کو. تو یہ انلیگل ہائیڈرنٹ چلانے پہ 5 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور دیگر سزائیں بھی اس کے اندر رکھی گئی ہیں، اور ایک اسپیشل واٹر اینڈ سیوریج ٹریبیونل جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اسی ایکٹ کے تحت، جو تمام لوگوں کو ٹرائی کرے گا اور تمام اوفینسز کو ٹرائی کرے گا، اور وہ بہت جلد آن گراؤنڈ ہوگا. اس کے بعد جو آپ نے دوسری بات کی، وہ ذرا مجھے ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. دیکھیں سب سوائل کا ایک پانی جس کے لائسنس ملے ہوئے تھے وہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک بنا ہوا تھا. میں اس کو بھی بتاتا ہوں. دیکھیے لائسنسز ایک اچھی جگہ ہیں، کسی بھی سب سوائل آپریٹر کو فریش واٹر کے اندر مکس کر کے سب سوائل کو چلانے کی اجازت نہیں ہے. بالکل آپ کو سب سوائل کی اجازت ہے، آپ سب سوائل کی اجازت کی حد تک کام کریں، لیکن فریش واٹر یعنی عوام کا پانی چوری کر کے اس کو فریش واٹر کے اندر اس کو سب سوائل میں ملا کے کسی کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اور لہٰذا اگر کوئی اس کام میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی. کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ کاروائیاں کی ہیں. ہماری کوئی ایک ٹیم ہے جس نے کچھ ذرائع سے بات کی ہے، وہ پتہ کیا بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں منگو پیر میں جو آپ کاروائیاں ہوئی ہیں نا سب سوائل اور دیگر کچھ جو یہ ملا کر پانی بیچ رہے تھے، میٹھا پانی دے رہے تھے انڈسٹریز کو، کیونکہ انہوں نے اب روکا ہے، اور کچھ مخصوص لوگ ہیں اس کے اندر جو کچھ نیکسس کا حصہ ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے احتجاج کی بھی بیچ میں کوشش کی تھی کہ احتجاج کیا جائے اس طرح کہ پانی روکا جائے اور انڈسٹریز کو نہ پہنچے، اور پھر انڈسٹریز کو مجبور کیا جائے کہ وہ نگراں حکومت کو یا کنسرن اتھارٹیز کو بلیک میل کر سکیں. یہ معاملہ کچھ عرصے پہلے چلنا شروع ہوا تھا جو کہ سوشل میڈیا کی زینت بھی بنا تھا. سر تو اس کے اوپر ذرا اپنا موقف ضرور دیجیے گا کہ جو پانی پینے کا پانی جو صاف پانی ہے وہ سب سوائل کے نام پہ سر انڈسٹریز کو دیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی رپورٹ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں دو باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو لائسنسز دیے گئے ہیں واٹر کارپوریشن نے 2020 میں 2022 میں، وہ تمام لائسنسز اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کی لائنیں سب سوائل کی لائنیں ہماری KWNSC کی لائنوں سے 400 فٹ دور ہوں گے، اور وہ کسی صورت میں بھی جو بورڈ لگائیں گے وہ صرف اور صرف سب سوائل کے ہوں گے اور اس کے فریش واٹر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے ایسی کوئی وائلیشن کی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اس کانٹریکٹ کی وائلیشن کی ہے، اور اس کانٹریکٹ کی وائلیشن میں کانٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی اگر وہ یہ کام کریں گے. اور اس تمام چیزوں کے ضامن جو ہیں وہ کنسرن جو ایسوسیشن ہے، چاہے اگر سائٹ کا معاملہ ہے تو سائٹ ایسوسیشن، یا کوئی دوسرا معاملہ ہے تو دوسری ایسوسیشن اس کی بھی ذمہ دار ہوگی. تو میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو کہ انلیگل کاروبار کر رہا ہے یا اس میں ملوث ہے، وہ قانون کے گرفت میں آئے گا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کیونکہ صلاح صاحب ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم جلد اس کی بھی حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ اس کے اوپر بھی ایکشن ہو. کو بیچے یا اس کو مکس کر کے بیچے، اس کی قطعاً کوئی نہ گنجائش ہے قانون میں، نہ گنجائش ہے ان کے کانٹریکٹ میں، اور نہ گنجائش ہے آنے والے وقتوں میں، بلکہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی.
اب میں بس آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہمارا اس کے اوپر ٹیم ہمارے اوپر کام کر رہی ہے سب معاملے کے، جو سب سوائل بالخصوص سائٹ کے علاقوں میں انڈسٹریز کو پانی جو ہے عام شہریوں کا باقاعدہ طور پہ فروخت کیا جا رہا ہے، اور میٹھا پانی ہے، تو وہاں کے شہری یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واٹر بورڈ ٹی ڈی ایس چیک کرے نا، کہ جو سائٹ میں انڈسٹریز کو پانی جا رہا ہے میٹھا پانی، اس کی ٹی ڈی ایس تو پتہ چل جائے گا پانی میٹھا ہے یا نہیں۔ جی بالکل، دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم KWNST جو ہے وہ انڈسٹریز کے آپریشن سے ہاں یا انڈسٹریز کو پرووائڈ کیا گیا پانی سے بالکل خلاف نہیں ہے، ہاں لیکن اس میں سویٹ واٹر کی مکسنگ کی کسی صورت گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو RO پلانٹ جو سکھن کے علاقے میں جو جن پہ کارروائی کی گئی ان کا بھی پہلے TDS چیک کیا گیا، ہاں اور TDS چیک کرنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یقیناً یہ کارروائی ہماری جائز ہے، اور پھر ہم نے اس کو بہت ڈیپ جب ایکسکیویٹ کیا تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں۔ تو لہٰذا یہ جہاں کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے، یہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میٹھا پانی کو کسی صورت میں بھی اس کے لیے اجازت نہیں دے گا۔ بہت شکریہ صلاح الدین صاحب تفصیل سے اپنے اس معاملے کو ذکر کرنے کے لیے اور ناظرین تک فیکٹس بتانے کے لیے اور ساتھ ساتھ نمبر دینے کے لیے ہمارے پروگرام کے ذریعے۔ بہت شکریہ صلاح الدین صاحب، ٹائم دیا۔ صلاح الدین صاحب جو CEO ہیں، انچارج ہیں، ہیڈ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نمبرز ہم نے دے دیے ہیں آپ کو نظر آئے کہیں چوری ہوتا ہے پانی تو آپ اس پہ کال کریں اور بتائیں ان کو کہ دیکھیں جی یہاں چوری ہو رہی ہے، اور عوام بھی ساتھ دے، اور ساتھ ساتھ مقدمات ہو رہے ہیں۔ پھر میں بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف اسمگلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، بڑے مطلب آپ تصور کریں کہ اتنی بڑے لیول پہ جو ہے وہ سرنگ نکل رہی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اس کو چھپانے کے لیے سروس اسٹیشن قائم، اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ کس طرح چیزیں پکی چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ کتنا منظم مافیا ہے، اور اس منظم مافیا کے خلاف بات کرنا بھی کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو سمجھدار لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے، جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس لیول پہ جا کے اس چیز کو، حقائق کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک لے کر آئیں، اور اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا ناظرین، کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، ایک عام آدمی کو بوند بوند کو ترسا دیا گیا ہے اس شہر کے اندر۔ کس طرح ہماری بچیاں مائیں جو ہیں وہ ہاتھوں میں بالٹیاں پکڑتی ہیں، منتظر رہتی ہیں ٹینکروں کے، منتظر رہتے ہیں کہ جی اب وہ ٹنکی بھرے گی، فلانا بھائی صاحب آئیں گے ٹنکی میں پانی ڈالیں گے تو جو اپنی گھر گرہستی ہے اور دیگر چیزیں وہ چل سکیں گی۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ بنیادی ضرورت ہیں، یہ وہ کراچی ہے، ادھر کے وہ لوگ یہاں کے شہری ہیں جو یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا بنیادی حق تو دے دیں۔ اور اسی کے اوپر بات کر رہے تھے ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جاتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔